अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ सबसे बेहतरीन जो कौमी बचत की स्कीम है, जो आपको माहाना मुनाफा देती है, शरई असूलों के मुताबिक ये आपके लिए हलाल और बिल्कुल सूद से पाक ये जो बचत स्कीम है। काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते हैं तो वो पूछते रहते हैं कि क्या ये हलाल है या हराम है। इस हवाले से तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल के ऊपर शेयर की है, लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं सामने, ये शरिया बोर्ड के मेंबर्स हैं और तमाम मुफ्तियान कराम के नाम मैं साथ ही इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं कोई अपने पास से ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, बल्कि जो ऑफिशियल कौमी बचत की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो कौमी बचत की वैसे ओवरऑल स्कीमें तो सारी अच्छी हैं, मुख्तलिफ़ कैटगरीज़ हैं, कुछ उम्र के हिसाब से हैं, कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो करते हुए उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी उसमें आपके लिए एक वैरायटी रखी गई है। लेकिन आप जब भी इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो सबसे पहले एक चीज़ देखें कि आपको खुदा न खास्ता इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। एक पैसा ही है दुनिया में जिसकी हर इंसान को ज़रूरत है और किसी भी वक्त ज़रूरत ज़्यादा भी पड़ सकती है खुशी गमी में। तो फिर ये भी आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि आप पैसे निकालें तो आपका नुकसान ना हो। जब भी आप इन्वेस्ट करें इन चीज़ों को आप लाजमी मद्देनज़र रखें, गौर करें और फिर इन्वेस्ट करें। एक आधा दिन टाइम लेके, किसी से मशवरा लेके, सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। मेरा चैनल आप देख सकते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप उनकी वीडियोस देख के अंदाज़ा आपको हो जाता है, या फिर आप कौमी बचत ब्रांच विज़िट करें, उनसे बाकायदा जो है अगर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए या आपको प्रॉफिट रेट लिस्ट जो है वो मिल जाए, उसमें आपको टैक्स, ज़कात, माहाना मुनाफा है, सालाना है या मेचोरिटी पे है, जो भी उसका सीन होता है वो आपको जो है बता दिया जाता है। उसके बाद आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है कि आप जब पैसे निकालेंगे तो क्या इसके ऊपर कोई डिडक्शन तो नहीं, कोई चार्जेस तो नहीं, कोई फ़ीस तो नहीं कटौती होती, या कोई किसी किस्म का इसके ऊपर कोई ऐसे जो है डिडक्शन जो नहीं हो जाए जो आपके पैसों से यानी कि नुकसान हो आपका। तो ये चीज़ें जो हैं आप पहले से कंफर्म करके उसके बाद इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे सवालात आते हैं, कल भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, लोग सीधे चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कौमी बचत वालों को जाके पैसे पकड़ा देते हैं, उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ इन्वेस्ट कर दें। आपको जब मुनाफा आता है पता चलता है यार मेरा तो 700 मुनाफा आया या 800 आया या 1000 आया। तो ये बड़ी चीज़ें अहम होती हैं आप लोगों के लिए जानना कि आपने इन्वेस्ट कौन सी बचत स्कीम में करना। बाकायदा नाम लेके उनसे पहले रीड करें उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और फिर उसके ऊपर साइन करके अपने पैसे जो हैं जमा करवाएं। एक चीज़ ये आपने जहन में रखनी है, ये मेरी स्पेशली जो ख़वातीन हैं, जो बहनें हैं, वो चली जाती हैं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, या कौमी बचत वाले सम टाइम ऐसे होता है कुछ ब्रांचेस में इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। तो सरकारी जॉब होती है, उनको टेंशन नहीं होती, किसी से बात करना वो गवारा नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं आप पहले चेक करके तसल्ली से जाएं ताकि आपको मुनाफा सही मिले। दूसरा ये है कि आप फाइलर बने। फाइलर बनने के लिए मैं आपको चलो इसी वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। फाइलर बनने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप फाइलर बनने के लिए सिर्फ आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी चाहिए। और पहली बार जब भी आप टैक्स पेयर बन रहे हैं तो कोशिश करें, चाहे आपके पास गोल्ड 5 तोले है तो आप 10 लिखवा लें, 15 लिखवा लें, 20 लिखवा लें। इसके ऊपर एफबीआर आपसे नहीं पूछेगा कि ये आपसे कहाँ यानी ये आपने कहाँ से लिया। लेकिन जब आप बाद में शो करते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि भाई ये पैसा तो आपके पास इतना था, आपने इससे कैसे ले लिया, या आपने इसका टैक्स दिया या नहीं। तो ये चीज़ें बाद में आती हैं। जब पहली बार आप फाइलर बन रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें प्राइस बॉन्ड लिखवा लें, जो गोल्ड है वो लिखवा लें, कैश इन हैंड जो है वो बैंक में लिखवा लें। अगर आपके पास 50 लाख है तो आप उसको 1 करोड़ लिखवा लें। तो इस तरह जो है कैश इन हैंड हो जाता है। तो पहली बार आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाएं। बाद में जब भी आप प्रॉपर्टी कोई परचेज़ करते हैं या गोल्ड परचेज़ करते हैं, गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका लॉयर होता है वो आपके कैश में से वो गाड़ी एडजस्ट कर देता है, आपके गोल्ड को बेच के वो एडजस्ट कर देता है। ऐसी चीज़ें जो आपके रिकॉर्ड पे भी नहीं आती, तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप का लॉयर जो है वो लिख देता है कि भाई इन्होंने कैश से लिया है, इन्होंने प्राइस बाउंड बेच के ये गाड़ी ली है, इन्होंने ये प्लाट जो है, ये घर जो है, इनके पास ये प्राइस बाउंड थे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं
وہ پھر آپ کے کام آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیتے، اور وہ پہلی بار آپ کے کم سے کم ایسٹس لکھ دیتے ہیں، جو آپ کے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لکھتے، تو وہ بعد میں ریکارڈ میں تو آ جاتے ہیں آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ، ساری چیزیں ابھی آن لائن ہیں۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے آپ جو ہے اپنا جب فائلر بننے کے لیے جائیں گے، آئی ڈی کارڈ، آپ کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس، ان کی فوٹو کاپی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر آپ کی کوئی گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، اس کی تفصیل صرف آپ لکھوا دیں گے کہ میرے پاس یہ بائک ہے۔ تو اس کے بعد ہر سال کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے جو کہ ایف بی آر میں رجسٹر، جیسے کوئی پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، اس طرح کی چیزیں جو ایف بی آر میں ڈائریکٹ جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہیں، تو وہ آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہیں۔ ادروائز آپ کوئی گولڈ پرچیز کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی، آپ شو کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اگر کرتے رہیں تو آسانی ہوتی ہے، بعد میں آپ کو جو ہے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بعد میں آپ ہر مہینے تقریباً 3-4 ہزار دے کے، میکسیمم 5 ہزار دے کے آپ نے ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں، آپ کی جو انکم ہوتی ہے وہ شو کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ 4 لاکھ سے زیادہ منافع جو ہے سال میں قومی بچت سے لے رہے ہیں تو اس کے اوپر 5% صرف ٹیکس ہے، یعنی اگر آپ اوور آل کاؤنٹ کریں 15% آپ کو ریلیکسیشن جو ہے وہ فائلر بن کے مل جاتی ہے۔ تو وہ فائلر اگر آپ بنتے ہیں تو 15% ٹیکس جو آپ کا کم ہوگا، اس میں سے 5% آپ دے دیں جو انکم ٹیکس ہے، تو پھر بھی آپ کو 20% اضافی جو ہے وہ 20% ٹیکس کٹے گا، 10% پھر بھی آپ کی بچت ہے انکم ٹیکس دے کے بھی۔ تو اسی طرح اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، بینک سے آپ پیمنٹ نکالتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اب میں فری لانسر ہوں، میری یوٹیوب سے پیمنٹ آتی ہے اور میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، لین دین، تو اس میں مجھے جو ٹیکس ہے وہ آدھا لگتا ہے جو بھی میں لین دین کرتا ہوں۔ اگر اوور آل کسی کا 5% ٹیکس ہے تو مجھے وہ 2.5%، یا اگر 10% ہو تو وہ 5%، اس طرح جو یہ یوٹیوب کی پیمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر عام روٹین میں 2% ٹیکس ہے جو فائلر ہیں، اور جو نان فائلر ہیں جو نان فائلر ہے اس کے لیے 2% ہے، جو فائلر ہے اس کے لیے 1% ہے۔ تو اگر یہی پیمنٹس جو ہیں وہ اگر کاؤنٹ ہوتی رہیں تو مجھے جو جتنے میں ٹیکس کے ریٹرن فائل کرنے کے لیے پیسے دیتا ہوں وہ صرف مجھے یوٹیوب سے جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فائلر بنتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر آپ فائلر نہیں بنتے تو آپ کو نقصان ہے۔ اب فائلر بننے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، سمپل یہی ڈاکومنٹس چاہیے، ساتھ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لے لینی ہے کہ بینک کے ساتھ آپ کا کیا لین دین ہے، یہ وہ ایسی چیزیں جو ہیں آپ جا کے جو ہے جمع کرائیں گے، تو آپ کو جو وکیل ہے، لائرز ہوتے ہیں جو ایف بی آر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سمپلی وہ آپ کا کیس پٹ کر دیں گے، اور آپ فائلر ود ان 1 آور جو ہے آپ کو فائلر کروا دیتے ہیں، آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ پیسے نکالتے ہیں، منافع لیتے ہیں، تو اس میں ڈیڈکشن جو ہے آپ کی 15% آٹومیٹک کم ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں، جو ہم بات کر رہے تھے قومی بچت اسکیم میں سب سے جو بہترین بچت اسکیم ہے وہ ہے جناب میرا اپنا جو آئیڈیا ہے اس وقت، اور اس کی انفارمیشن بھی آگے چل کے میں کیلکولیشن بھی آپ کو کر کے دے دیتا ہوں۔ جو سب سے اہم پروڈکٹ ہے وہ ہے جی، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رافع نیشنل سیونگ اسلامک پروڈکٹس ہیں، جس میں آپ کی سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے اور ٹرم اکاؤنٹ، دو یہ اسکیمیں ہیں، لیکن ہم بات کرنے جا رہے ہیں سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کی۔ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ جو ہے اس کا پرافٹ آلریڈی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر لے جاتا ہوں، یہ بھی دکھا دیتا ہوں جو لیٹسٹ ابھی ریٹس ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو سروا اسلامک کے پرافٹ ریٹس ہیں سیونگ اکاؤنٹ، یہاں پہ اگر دیکھیں سیسا، تو اس کے ابھی پرافٹ ریٹس ہو چکے ہیں 20.5%۔ 15% فائلر کے لیے ٹیکس ہے اور 30% نان فائلر کے لیے 2.5% زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ آپ کو دینی چاہیے، CG50 فارم جمع کروا کے آپ اس سے بھی استثناء حاصل کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ آپ کو خود دینی چاہیے، جو میرا پرسنل اپنا بھی ذاتی رائے ہے اور مشورہ ہے۔ یہاں پہ فائلر جو ہیں، آپ یہ دیکھیں آپ فائلر بن جاتے ہیں، آپ کو 15% یہاں پہ بچ جاتا ہے ٹیکس، اس میں سے اگر انکم ٹیکس بھی آپ کو لاگو ہوتا ہے تو وہ 5% لگتا ہے، تو اوور آل آپ اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو 30% دینا پڑے گا، اگر آپ فائلر ہیں تو میکسیمم 20% ہے، یعنی جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سمجھنے والی ہیں، ساتھ میں نے اسی لیے آپ کو بتایا۔ اب اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، جو لوگ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا دوسرے سرٹیفکیٹس میں پہلے انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے، یا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس میں جو آپ پرافٹ لیتے ہیں اس کے لیے جو ماہانہ پرافٹ آپ کا بن جاتا ہے سمپلی اب یہ 20,500 اس کا بن چکا ہے پرافٹ۔ اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے 15، یعنی اس کی ریشو ہم نکال لیتے ہیں ڈیوائڈڈ بائی 100،
تو یہ 3075 روپے جو ہے یہ ٹیکس پڑ جاتا ہے تقریباً جو آپ کا اوورال جو سال کی انکم ہے۔ اب اس کو ہم مائنس کر لیتے ہیں 20,500 سے، تو یہ ہو گیا 17,425۔ اس کو ہم تقسیم ابھی کر دیں گے 12 پہ، تو یہ دیکھ سکتے ہیں 1452 روپے خالص منافع، خالص بالکل پیور ہے۔ اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ نان فائلر ہونے سے کیا ہوگا کہ مزید آپ کے جو یہاں پہ یہ 3075 روپے ہیں یہ مزید نکل جائیں گے، یعنی ہر مہینے کے پھر آپ کو جو ہے تقریباً 250 روپے اس میں سے مائنس ہو جائیں گے، تو وہ اور تقریباً آپ کا 1200 آ کے پروفٹ بچتا ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ نان فائلر ہیں پھر بھی جو آپ کا یہ منافع آپ کو دے رہے ہیں 1340، اور اس میں سے پھر وہ کاٹ رہے ہیں منافع، تو یہ آپ دیکھیں کہ ریگولر انکم کی جو انویسٹمنٹس ہیں یہ آپ کی ہو جاتی ہیں جناب آ کے بچتی ہیں کہیں 900 پہ اور 1100 پہ اگر فائلر کے ساتھ ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمیشہ سمارٹلی انویسٹ کریں، صحیح جگہ انویسٹ کریں۔ پھر یہ ہے کہ یہ ایک سمپل اکاؤنٹ ہے، سب سے بڑی اس کی جو خوبی ہے، جو مجھے اس کی چیز پسند ہے کہ یہ آپ کا ایک سمپل اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں پیسے جب دل کرے رکھیں، جب دل کرے نکالیں، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ ہفتے میں آپ 3 دن نکال سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے سنڈے کو نکالے ہیں تو آپ منڈے کو اگر آپ نے نکالے ہیں تو پھر آگے ٹیوزڈے آ جاتا ہے، اس کو آپ نہیں نکال سکتے، پھر اسی طرح اگر وینسڈے آ جاتا ہے آپ اس کو نہیں نکال لیں گے، پھر تھرسڈے کو نہیں نکال پائیں گے، اسی طرح پھر فرائیڈے کو آپ نکال سکیں گے، آگے سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی ایک دن آپ پیسے نکال سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے، تو یہ ہفتے میں 3 بار آپ نکال پائیں گے۔ تو یہ مختصر سی چیز اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکلوز کر رہا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، پھر پیسے نکالنے جاتے ہیں تو ملتے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار قومی بچت والے ہمیں پیسے نہیں دیتے۔ تو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ پرافٹ آپ نے دیکھا 1452 روپے جو آپ فائلر بن کے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر آپ کی جہاں پہ 50 یا جتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، تو یہاں پہ اگر آپ 50 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو 72,600 روپے آپ کا ماہانہ پرافٹ ہے، یہ آپ دیکھیں فائلر بن کے۔ اچھا اگر اسی طرح ہم چلے جاتے ہیں جیسے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ والے ہیں، 1300 ابھی 60 ہو گیا، تو اس کو اگر ہم 50 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ان کا پرافٹ 68 بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 68,000 کہاں پہ اور 72,000، یعنی 4,000 کا، یہاں 4,500 کا فرق یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سمارٹلی اگر آپ انویسٹ کریں گے، سوچ سمجھ کے، مشورے سے، کسی کے مشورے سے جا کے انویسٹ کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہے، آپ آرام سے انویسٹ کریں، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں، 18 سال پلس جس کی عمر ہے، نہ اس میں کوئی آپ کو سینئر سٹیزن ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی بیوہ خواتین والا سین ہے، نہ کوئی معذور افراد والا سین ہے، نہ کوئی پینشنر والا سین ہے، اس طرح یعنی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ تو سمپلی آپ اس میں پیسے رکھیں، ڈیلی بیس پہ آپ کا جو پرافٹ ہے وہ بنتا ہے، اور ہر مہینے بعد آپ کا پرافٹ آپ کو مل جاتا ہے، یعنی ڈیلی جتنا آپ کا کم از کم بیلنس ہوگا اس کے اوپر پرافٹ لگا کرے گا۔ تو اب 2 چیزیں اس ویڈیو میں کلیئر ہو گئیں، ایک تو سب سے بہترین جو قومی بچت کی اسکیم وہ آ گئی، دوسرا آپ فائلر کس طرح سے بن سکتے ہیں، سمپل سی 2 چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کر دی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے نام پہ پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے نام پہ بینک اکاؤنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ فائلر بن جائیں۔ کیوں؟ فائدہ آپ کو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب پرافٹ نکالیں گے آپ کو آدھے پیسے بچ جائیں گے، یعنی جو 30% کٹوتی ہونی ہے وہ آپ کی 15% ہوگی، تو کتنا فائدہ ہے۔ اور سال کا آپ اس کو کیلکولیٹ کریں نا، سال بعد آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے ہیں، اگر آپ کو 1 لاکھ روپے آپ کی انویسٹمنٹ ہے نا، پھر بھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 250 روپے آپ کو ایک مہینے کے بچ رہے ہیں، تو یہ تقریباً 2500 روپے بن جاتے ہیں، جو 3,000 بن جاتے ہیں ایک سال کے۔ تو 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو اتنا فائدہ ہے، اگر 5 لاکھ ہیں تو اسی کو آپ حساب لگا لیں، یعنی 15,000 بن جاتا ہے۔ تو آپ کا صرف اگر لائر کو آپ 5,000 دیتے ہیں یا 4,000، یا اگر زیادہ آپ کے ریٹرن میں کوئی ایسی کیلکولیشن نہیں یا زیادہ کام نہیں، تو 3,000 میں بھی آپ ٹیکس ریٹرن فائل کروا سکتے ہیں،
کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی لین دین ہی نہیں ہے، سمپل یہی چیزیں دو چار لکھنی ہیں تو آپ کے ٹیکس ریٹرن فائل ہو جاتے ہیں، آپ سے زیادہ پیسے نہیں لیتے وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ مینشن کیا کریں، ان کو لازمی دوسروں کو بھی بتایا کریں، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، دوسروں کو بھی مشورہ دیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنا، اچھا مشورہ دینا، کسی کا فائدہ سوچنا۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہم آپ کے لیے آسانیاں لاتے رہیں گے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اچھی انفارمیشن کے لیے سپورٹ کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، یہی ہمارے لیے آکسیجن ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔